अस्सलाम वालेकुम। सानेहा 9 मई को 2 बरस से जायद गुजरने के बाद बिल आखिर सजाओं का सिलसिला शुरू हो ही गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को जलाओ, घेराव और शेरपाव पुल केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, अफजाल अजीम, अली हसन, खालिद कयूम और रियाज हुसैन को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। इससे कबल सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने भी 9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और थाने को आग लगाने के केस में पीटीआई रहनुमा और पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भिच्चर समेत 36 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने ऑपोजिशन लीडर अहमद बिच्चर को 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत ने तमाम 36 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने का हुक्म भी सुनाया। नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 मई 2023 को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर पहले से तयशुदा साजिश के तहत मुल्क भर में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। मकसद ये तासुर देना था कि अवाम बानी पीटीआई के साथ हैं और अपनी फौज के खिलाफ उठ खड़ी हुई। 9 मई के हमलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ फौज में बगावत करवाना और इसके नतीजे में मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को ओहदे से हटाना था। यह एक संगीन और इंतहाई खौफनाक साजिश थी जिसके पूरा होने पर हमेशा के लिए पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाती और दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह पाकिस्तान भी दुश्मन ममालिक के लिए तरने वाला बन जाता। अलमिया यह है कि जिन्होंने 9 मई प्लान किया, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से ट्रेंड कारकुन लाकर जमान पाक बसाए, जिन्होंने कारकुनों की ड्यूटियां लगाई कि जी बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद किसने किस फौजी तंसीबात पर हमला करना है, जिनके तमाम ऑडियो और वीडियो सबूत पूरी दुनिया देख चुकी है, आज काके मुन्ने बने बैठे हैं और केस के टेक्निकल पॉइंट्स पर झूठा बयानियां बनाकर कौम को एक बार फिर गुमराह कर रहे हैं। पीटीआई के साथ साथ पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स बयानियां बना रहे हैं कि जी ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। बंदा इनसे पूछे कि भाई अगर तप्पड़ नहीं था तो फौजी तंसीबात पर हमला क्यों किया? अगर आपके लोग इतने ही टक्कर के लोग थे तो आज टक्करे मार मार कर दुआइयां क्यों दी जा रही हैं कि खुदारा हमें बचाओ, खुदारा कुछ करो? क्या ये सच नहीं है कि 9 मई को मुराद सईद ने ऑडियो पैगाम जारी किया था कि सबको पता है कि कहां कहां पहुंचना है? क्या इससे जाहिर नहीं होता कि पहले से प्लानिंग हो चुकी थी कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद फौजी तंसीबात पर हमला करना है? क्या यह सच नहीं है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी समेत लाहौर के तमाम रहनुमाओं ने कारकुनों को लिबर्टी चौक इकट्ठा करके जिन्ना हाउस की तरफ जाने का ऐलान किया था? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियो कॉल सबके सामने नहीं है जिसमें वो किसी से हिदायत ले रही हैं कि हमें फौज ने कोर कमांडर हाउस से निकाल दिया है, अब आगे क्या करना है? क्या जिना हाउस को तोड़ने, जलाने और फौज की वर्दी का मजाक उड़ाने की वीडियोस ऑन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? क्या शहरियार आफरीदी कारकुनों को जीएचक्यू पर हमला करने का हुक्म नहीं दे रहे थे? क्या पीटीआई की खवातीन रहनुमा जीएचक्यू नहीं गई? क्या यह सच नहीं है कि पीटीआई के कारकुनों ने फौजी तंसीबात पर हमला करके शोहदा की अलामतों की तज़हीक की? क्या यह सच नहीं है कि बानी पीटीआई ने एतराफ किया कि उनकी गिरफ्तारी चूंकि रेंजर्स ने की थी इसलिए उनके कारकुन फौज पर हमला ना करते तो और क्या करते? क्या यह सच नहीं है कि बानी पीटीआई अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए आज तक, जी हां आज तक, आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चला रहे हैं? अगर यह सब सच है तो आज 2 बरस के बाद सजा मिलने पर चीखें क्यों सुनाई दे रही हैं? आज रोने क्यों निकल आए हैं कि जुल्म हो गया? हाँ, आज जुल्म हो गया, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल जुल्म हुआ है। जो सजाएं सानेहा 9 मई के फौरी बाद मिलनी चाहिए थी वो आज 2 बरस बाद सुनानी शुरू हुई हैं। जुल्म ये हुआ है, जुल्म ये हुआ है कि सबसे पहले मास्टरमाइंड को इबरतनाक सजा सुनानी चाहिए थी मगर आगाज उनसे किया जो सिर्फ मोहरे थे। जुल्म ये नहीं कि सजाएं सुनाई जा रही हैं, जुल्म तो ये है कि इतनी देर से सुनाई जा रही हैं क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पाक फौज के साथ साथ आज पूरी कौम मुतालबा करती है कि जी सानेहा 9 मई के मास्टरमाइंड समेत तमाम मुल्जिमान को जल्द से जल्द सजाएं सुनाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।
سانحہ 9 مئی کے مجرموں کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں انہی پر آج کے شو میں ہم سیدھی بات کریں گے، مگر ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹا سا بریک۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور اس وقت سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہے جی ویری آنریبل طاہر ملک صاحب نے، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ راجہ قمر الاسلام ہیں جو کہ حکومتی بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ راجہ صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اور میرا ساتھ دے رہے ہیں فار دا ویری فرسٹ ٹائم نیاز اللہ نیازی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ہی از لوکنگ ویری گڈ اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ ان کا تعلق سیدھی بات کے ساتھ جو ہے وہ لمبا چلے، ایز پر روایت کہ جو بھی پی ٹی آئی کا ہمارے پاس آتا ہے ان کے ساتھ سیدھی بات کے پلیٹ فارم سے ایک اچھا اور ایک لمبا تعلق بنتا ہے۔ لیکن شو کا آغاز میں ملک صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی کیونکہ آج مجھے صحیح معنوں میں یقین جانے مجھے رہنمائی چاہیے۔ پتہ نہیں میں بہک گئی ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے آپشنز آ رہے ہیں، بیکاز یہ جو 9 مئی کی سزائیں ہوئی ہیں نا، اس کے اوپر ہمیں شروعات ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین سے کرنا چاہیے۔ سر یہ جتنی ایک پوری لسٹ ہے، مطلب کیا نام لوں کہ جی شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے، ایک چیز، مگر ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، سینیٹر اعجاز چودھری ہوں، عمر سرفراز شیما ہوں، میاں محمود الرشید صاحب ہوں، ان سمیت 8 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سر کیا یہ سزائیں ٹھیک ہیں، زیادہ ہیں یا بہت کم ہیں؟ آپ نے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا جو جرنلزم ہے بڑا ہیلدی ہے، اور آپ نے بالکل ایک سائنٹیفک پوزیشن لی ہے۔ میرے سمیت ہم جرنلسٹ اتنے میچور نہیں، ہم اکثر جذبات کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی نا انڈیپینڈنس کی، میری رائے ہے یہ آپ اس سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو عدالتیں ہیں پاکستان، اللہ کا شکر ہے ہمارا عدالتی نظام بڑا معیاری ہے، مجھے اس پہ کوئی شک نہیں، مگر اصل مسئلہ ہے جب آپ سیاست اور عدالت کو اکٹھا کر دیتے ہیں نا تو اس کی انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی۔ مطلب خدا نہ خاصا کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ عدالتی فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ میں اس کو قطعی یہ پوزیشن نہیں لے سکتا، نہ میں لینا چاہ رہا ہوں، نہ یہ میرا حق ہے، اور یہ نہ اصولی طور پہ بات ہے، یہ فوج میری ہے، اس کی رسپیکٹ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے لیے جان دیتی ہے، مجھے بڑی عزیز ہے۔ اس پہ بحث نہیں ہے کہ آپ فوج کی تذلیل نہیں کر سکتے، آپ توہین نہیں کر سکتے، آپ ادھر نہ اس بات کو لے کے جائیں۔ میرے خیال میں اس فیصلے کی آگے فردر میں بعد میں کروں گا، اس سے پاکستان پولیٹیکل وہیں کا وہیں ہے۔ ٹی آئی کے جو عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ یہ کہیں گے دیکھیں جی یہ عدالتیں بھی انڈر پریشر ہیں، یہ سارے فیصلے عمران کو ختم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، پارٹی کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا ایک اپنا کیس ہے۔ اگر چھوٹا میں بڑا کوئکلی بولوں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کیس سن لیں کہ جب عوام نے اسمبلی چھوڑی خان صاحب نے تو آپ نے 100 سے زیادہ ایم این اے جو چھوڑے تھے آپ نے ان کے الیکشن ہی نہیں کرائے، تو یہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی نہیں ہوا۔ ہم نے پنجاب اسمبلی توڑی، 90 دن میں آپ نے الیکشن نہیں کرائے، یہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی نہیں ہوا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان پولیٹیکلی کہیں نہیں جائے گا۔ میں لیگل فیصلہ اچھا ہے یا ان لیگل ہے اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں، پاکستان اسی طرح ڈیوائیڈڈ رہے گا۔ پی ٹی آئی اس کی ڈیفینیشن یہ کرے گی کہ دیکھا یہ ریاسی ادارے مل جل کے ہمیں تباہ کر رہے ہیں، ہمیں ختم کر رہے ہیں، ہاں رائٹ پہ کھڑا ہے۔ جو نیوٹرل بندے ہیں، جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں، وہ کہیں دیکھیں پاکستان میں رول آف لا ہے، عدالتوں نے پاکستان کی ریاست کو انہوں نے چیلنج کیا تھا اور اس کی سزا میں دی ہے۔ آل رائٹ راجہ صاحب، یہ تو ویسے ایک نارمل سی بات ہے جس طرح طاہر ملک صاحب فرما رہے ہیں، اور میں اس بات سے اس والی پورشن سے ان سے بالکل ایگری کرتی ہوں ایز اے سینئر ان دس پروفیشن صاحب، کہ یہ تو نارمل سی بات ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے، اس کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف آیا تو وہ تو یہی کہے گی کہ جی ظلم ہو گیا۔ ایگزیکٹلی ان کا کیا موقف ہے وہ نیازی صاحب بڑے آنریبل ہمارے ساتھ ہیں، بڑے اچھے طریقے سے اپنا موقف ہمیں بتا دیں گے۔ لیکن دوسری پارٹی جس کے خلاف یہ فیصلہ نہیں ہوتا یا جو کہ بینیفیشری ہوتی ہے اس معاملے میں، جو کہ آپ ہیں، پیپلز پارٹی ہے، حکومتی اتحاد ہے، دوسری پارٹی اسے قانون کا بول بالا سمجھتی ہے۔ لیکن سر جو مجھ جیسی عوام ہے نا، جو کہ نیوٹرل عوام ہے، جو کہ پی ٹی آئی سپورٹر نہیں ہے، جو کہ نون لیگ سپورٹر نہیں ہے، اور جو کہ 9 مئی کی وکٹم ہے، کیونکہ سر یہ 9 مئی جہاں میں رہتی ہوں نا اس کے بالکل پیچھے ہوا، سو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انصاف ملنے میں اتنا وقت لگا دیا، یہ چیز تو نارمل ہے۔ لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ دیر آئید درست آئید والا معاملہ ہوا ہے، یہ سزائیں ٹھیک ہیں کہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی؟ راجہ صاحب لیکن یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک عدالتی کلچر ہے اور عدالتی رواجات ہیں، اور ایک سیاسی بھی ایک کلچر اور رواج ہے۔ سیاسی یہ ہے کہ جو الیکشن ہارتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن غلط ہوئے، اور جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہوئے۔ اور اسی طرح عدالتی رواج یہ ہے کہ جو مقدمہ جیتتا ہے وہ کہتا ہے جی رول آف لا جو ہے وہ اپ ہولڈ ہوا اور انصاف کا بول بالا ہوا۔
اور جو ہارتا ہے وہ کوئی کہتا ہے جی کینگرو کوٹس ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہائیبریڈ کوٹس ہیں، کوئی نام دیتے ہیں. تو یہ تو بالکل ملک صاحب نے ٹھیک فرمایا، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں. اب جہاں تک تاخیر کا تعلق ہے، یہ بالکل بجا ہے، بالکل درست ہے، اور اس تاخیر نے پاکستان میں ایک اضطراب پیدا کیا تھا. سوسائٹی میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کی تھی قانون شکن عناصر. مثلا یہ اکثر آپ جو ایک جنرل اسٹریٹا آف سوسائٹی ہے وہاں پہ سنتے تھے کہ جی کیا کر لیا اسٹیبلشمنٹ نے، کیا کر لیا حکومت نے، کیا کر لیا آپ کی پروسیکیوشن نے، کیا کر لیا حکومتی پروسیکیوشن نے، کیا کر لیا. کہ وہ لوگ، کیونکہ لوگ تو دیکھتے ہیں جو انہیں آپٹکس نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ وہ جو ملزمان ہیں جو اس دن پکار رہے تھے اور اس دن جو ہیں وہ للکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے فلاں جگہ چلو، ہدایت دے رہے تھے، ہدایات دے رہے تھے، وہ سارے تو باہر سیلفیاں بنوا رہے ہیں، وہ سارے تو اس وقت جو ہیں وہ سیلیبریٹیز بنے ہوئے پھر رہے ہیں. تو یہ اس نے ایک اضطراب سوسائٹی میں پیدا کیا ہوا تھا. اور اس لحاظ سے اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے دیر آئے صحیح چلو ہو گیا، لیکن بہرحال اس اضطراب نے اس جو وقفہ تھا، کیونکہ جو انسداد دہشت گردی کورٹس ہیں یہ اسپیشل کورٹس ہیں، اور یہ بنی کس لیے تھی؟ باقی تو قانون وہی بنا دیا جائے تو سزائیں تو عام عدالت بھی اتنی دے سکتی تھی، سیکشنز چینج کر دیے جاتے، لیکن اسپیشل کورٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ اور ایکسکلوسیو کورٹس ہوتی ہیں، اور وہ جو کامن عام جو قانون چل رہا ہوتا ہے اس کی نسبتاً وہ فاسٹ ٹریک پہ چل کے تو سزائیں دیتی ہیں تاکہ وہ معاشرے میں وہ جو ایک اضطراب راج صاحب، مجھے آپ کا ایک مختصراً پوائنٹ آف ویو چاہیے تھا جو کہ مجھے مل گیا ہے کہ رائٹ ناؤ گورنمنٹ آلسو از کنسیڈرنگ کہ ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی لا ہیز ٹیکن اٹس کورس، تو جو عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے وہ انہوں نے ٹھیک ہی کیا ہے. لیٹس لسن ٹو نیاز اللہ نیازی صاحب، پھر میں دوسرا حصہ سوال کا لے کر آپ کے پاس آؤں گی. جی راج صاحب. ایک جملہ یہ ہے کہ کسی ملک دنیا کے کسی خطے میں اس قسم کے جرائم کی اگر وہ ثابت ہو جاتے اس کے بعد I'll come on that. مجھے آپ کی جسٹ پتہ چل گیا سر. میں نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ پولیٹیکل ہے، یہ سیاسی ہے پورا معاملہ. جس طرح سے طاہر ملک صاحب نے بڑے پروگرام کے شروع کے اندر ہی اس کے اوپر روشنی ڈالی، میں اس کے اوپر آپ سے آ کے بات کرتی ہوں. مجھے ذرا نیازی صاحب سے ذرا ان کا اوپینین لے دیں، ان کا دکھ ہی سن لوں میں. نیاز صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. بڑی مہربانی، آپ نے تحمل سے ہم سب کی باتیں سنی ہیں. سر آپ اپنا ذاتی مورال بتا دیں اپنے پارٹی کے ممبرز کا کہ مورال ہائی ہے، مورال ڈاؤن ہے؟ کل سے جب سے یہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں 10 سال قید، اتنے لاکھ روپے جرمانہ، اس سے کچھ پارٹی پوزیشننگ، اس سے کچھ آپ کی پارٹی کے اندر جو نریشن ہے، جو معاملہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ یا یو تھنک کہ یہ بالکل ایک وہی اور ظلم ہے بہت سارے ظلم میں سے جو کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک دس ڈیسیژن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا اس پروگرام میں. اور آپ نے کہا کہ شاید آپ کے پروگرام میں تو میں پہلی دفعہ آیا، لیکن میں جہاں پہ جب عدلیہ کی تحریک تھی 2007 سے لے کے 2009 تک میں ڈسٹرکٹ بار کا صدر تھا. سب سے زیادہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام جوائن کیے، اور رول آف لا پہ میری پوری سٹرگل ہی رول آف لا کے لیے، ارسپیکٹو آف ایفیلیشن آف اینی پارٹی. میں آپ کو بتا دوں، آپ نے 2 الفاظ شروع میں بہت اچھے کیے کہ آج ہمیں بیٹھ کے انڈیپینڈنٹ تجزیہ کرنا چاہیے، اور اس پروگرام کے بعد جب ہم اٹھیں تو لوگوں کو کوئی میسج بھی دے کے جائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے جائیں کہ ملک کے اندر یا ملک کے ادارے، کیونکہ پیراماؤنٹ پاکستان ہے، سٹیٹ ہے، اس کو طاہر ملک صاحب نے بچانا ہے، راجہ قمر صاحب نے، میں نے بھی، آپ نے. سب سے جو ہمارے لیے مقدم ہے وہ ریاست پاکستان ہے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ریزرو سیٹ پہ، یہ بھی میں نے اپنی پریکٹس میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ 13 ججز کا فیصلہ اس کو 12 ججز سنتے ہیں اور پھر 10 ججز ریزرو سیٹ کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے وہ فیصلے کے بعد امپلیمنٹیشن ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور جو 8 جولائی کا فیصلہ تھا وہ بھی دیکھ لیا. اب آ جائیں سزاؤں کی طرف. آپ دیکھیں آپ کے پاس CCTV فوٹیج ہے. یہ بیٹھ کے روزانہ کہہ دینا کیا میں پاکستان کے شہداء سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میں میجر عزیز بھٹی جیسے سرور شہید کو بھول گیا ہوں؟ کیا میں ان کے مجسمے بھول گیا ہوں؟ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں؟ آپ جب عمران خان تو ہر روز کہتا ہے کہ CC فوٹیج لے آؤ ایک ہی چیز ہی، تو اس پہ فیصلہ کر دو. اب یہ بیٹھ کے 2 سال سے یہ سلوگن بنا کے یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے کل سزائیں ہوئیں
احمد بھچر کو یا ورکرز کو، آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی سزائیں ہیں 10 سال۔ آپ نے دیکھا کہ ایویڈنس میں وٹنس نے کیا کیا کہا۔ کل کے فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، اور ہمیں تو ہمیشہ میسج ملتا ہے کہ عدالتوں کی آزادی کی جنگ لڑو، اور ہم لڑ رہے ہیں، اور ہم عدالتوں کے چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہوں، کیونکہ اگر عدالتیں آزاد نہیں ہیں تو آپ کے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اسی کی کڑی ہے کہ ایک پارٹی کو آپ نے پارٹی کو تقسیم کیا، آپ کو اس کے تقسیم کرنے کے بعد جس طریقے سے الیکشن ہوئے، جس طریقے سے سیٹیں چھینی، جس طرح سے ٹریبیونل نہیں بنے، یہ اسی کا سلسلہ ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ سارا آپ کی رائے، آپ کا موقف سر آنکھوں پر، میں آج بڑا دن ہے آپ کے لیے، بیسیکلی کل سے ہی بڑا دن ہے جب سے یہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں۔ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ دا سینٹیمنٹس، میں آپ کے سینٹیمنٹس بھی سمجھتی ہوں، میں آپ کی پارٹی کے سینٹیمنٹس بھی سمجھتی ہوں، لیکن سر ہمیں نا واپس بیسک پہ بھی جانا ہے، بڑی آپ کی مہربانی ہوگی۔ بیسک کوشچن یہ ہے کہ 9 مئی ہوا کہ نہیں ہوا۔ بیسک کوشچن یہ ہے جو کہ ابھی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، اور آپ کی پارٹی بھی بار بار یہ نیریٹو بتاتی ہے کہ جی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ فوج نے سی سی ٹی وی فوٹیج چھپا دی، اس کی ریکارڈنگ چھپا دی۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ ریکارڈنگ لا دو، وہ ریکارڈنگ ایچ ڈی فارمیٹ میں بارہا ریلیز ہوئی، بارہا ٹی وی چینلز پہ چلی، ٹھیک ہے۔ یہ جو پروپیگیشن ہے یہ لگاتار جاری ہے۔ ابھی تو بیسک سوال یہ ہے کہ 9 مئی ہوا کہ نہیں ہوا۔ کیا مراد سعید کی آڈیو آپ نے سنی نہیں سنی، وہ کس کے کہنے پہ کہہ رہے تھے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ اور اگر سزا پہ پرابلم ہے تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کیسے بچ گئے، ان کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں ان کو کیسے بری کر دیا گیا، ان کو کیوں نہیں سزائیں ہوں؟ جی سر نیاز صاحب۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج عدالت کے اندر نہیں آئی، جس طرح جناح ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج۔ میں نے کب کہا ہے، میں نے کہا ہے کہ جو 9 مئی کی مذمت کا تو جو انوالو ہے اس کو سزائیں دیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ اب عدالتیں کس کے انڈر ہے؟ دیکھیں 2 پیرلل عدالتیں چل رہی ہیں، ایک ملٹری کورٹس چل رہی ہیں، ایک چل رہی ہیں یہ عدالتیں آپ کی اے ٹی سی۔ اب اس میں ایک اور کویسچن ہے، یہ بھی ذرا دھیان سے سننا، کہ آپ نے جس لوگوں کو 9 مئی میں انوالو کیا اور جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی، ان کے اوپر ایلیگیشن کیا تھا؟ ان کے اوپر ایلیگیشن تھا کہ یہ 9 مئی میں انوالو ہیں، وہ تو چلے گئے۔ سیکشن 143 ملٹری ایکٹ کا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کنوکٹڈ ہوں گے ان کو معافی دی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی، میں تو ان کو بھی کہتا ہوں، ان کو کیوں چھوڑا ہے پھر؟ جو لوگ چلے گئے آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی میں تھے، آپ بینش آپ بیٹھ کے گن لے وہ کتنے لوگ تھے۔ میں تو بالکل اصول کی، دیکھیں نہ میں سینیٹر ہوں نہ میں ایم این ہوں، میں قانون دان ہوں، قانون کو فالو کرتا ہوں، رول آف لا کی بات کرتا ہوں۔ سر گننے گنوانے کا ٹائم گیا نیازی صاحب، آپ تو قانون کو سمجھتے ہیں۔ allow me sir to say, allow me to speak sir, allow me to speak۔ میں یہاں پہ عدالت تو نہیں لگا کے سر بیٹھی، میں تو ایک ڈسکشن کے لیے بیٹھی ہوں۔ جن لوگوں کی کو گننے کا آپ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑیں سر۔ میرے سامنے 4 نام ہیں، یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود الرشید۔ ان 4 لوگوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں نا، باقی دیکھیں ملک صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں، راجہ صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں، I have to go back to them۔ ان 4 میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو سزا ناجائز ہو گئی ہے بھائی، اس کو 10 سال کی قید نہیں ہونی چاہیے؟ جی سر۔ میں بتاتا ہوں یہی فیصلے جب ہائی کورٹ میں آئیں گے نا، اب سن لینا، یہی فیصلے جب ہائی کورٹ میں آئیں گے، دیکھنا۔ آواز آ رہی ہے؟ جی سر میں آپ کے ساتھ سن رہی ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، جی سر جی I'm listening to you۔ جی، جب یہی آپ کو عدت کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی، سن لینا، سائفر میں سزا ہوئی، سائفر کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی، عمران خان ایکوٹل ہو گئے۔ عدت کیس میں سزا ہوئی، عمران خان اس سے ایکوٹ ہو گئے۔ توشہ خانہ میں ہوئی، وہ سسپینڈ ہو گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ، آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ عدالت نے جو اس سزا دی ہے جج نے وہ سزا ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس، ہم نے کل بھی کہا ہے پریس کانفرنس میں کہ ہم ان عدالتوں کو چیلنج کریں گے۔ ابھی سپریم کورٹ میں ایک 9 مئی کا کیس تھا بیل کا، جج صاحب نے پوچھا اس آدمی کا تو نام ہی نہیں ہے، تو آپ نے اس کو اریسٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی ضمنی میں نام ہے۔ جج صاحب نے کہا بتائیں، تو انہوں نے وہ بتا ہی نہیں سکے، تو اس کو وہاں سے ضمانت دی گئی۔ میں نے یہ نہیں کہا، آپ مجھے کہتے، میں کسی کو کیوں کہوں؟ آپ کے پاس پروسیس پڑا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ جس کو سزا ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا۔ ٹرائل میں بہت سارے لیکونز ہوتے ہیں میڈم، آپ کو شاید آپ پروسیجر کا نہیں پتہ کہ ٹرائل میں کتنے لیکونز ہوتے ہیں، اور ہوئے ہیں۔
اور جس طرح شاہ محمود قریشی بری ہوا ہے یہ بھی بری ہوں گے. آپ کیس کو ہم لے کے جا رہے ہیں ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, آپ دیکھنا کیسوں کے کیا فیصلے ہوتے ہیں. I got the gist, نیازی صاحب. مجھے پتا چل گیا کہ آپ اس کو فردر کورٹس کے اندر جو ہے آپ اس کو جا کے آگے کنٹیسٹ کریں گے. اسٹے ود می, بیئر ود می. ملک صاحب کی طرف جاتے ہیں. ملک صاحب, فردر ان کا لاہے عمل ڈیفینیٹلی نیازی صاحب نے لیگل ایکشن بھی آپ کو بتا دیا کہ ڈیفینیٹلی یہ اپنی ہائر کورٹس کے اندر اس کو چیلنج کریں گے. اے بی سیاسی جو لاہے عمل ہے سر, جس کے اوپر مجھے اور آپ کو بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور ہمیشہ بڑا مزہ آتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے. سیاسی لاہے عمل ہمیں آپ سب کے بڑے فیورٹ گنڈا پور صاحب بتا گئے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کی غیر قانونی اور غیر آئینی گرفتاری اور سزا کو نہیں مانتے, لہٰذا یہ سزائیں عوام کی رائے اور آئین پر حملہ ہے, اس لیے 5 اگست سے, کیا تاریخ بولی ہے جی, 5 اگست سے حقیقی آزادی کی تحریک شروع کریں گے. کیا بنے گا سر, یہ تحریک چلے گی پورے جاہو جلال کے ساتھ کہ آپ کو لگتا ہے کہ چلنے سے پہلے ہی ٹھنڈی پڑ جائے گی؟ ملک صاحب دیکھیں جی, اگر کوئی شہباز شریف کے لیے اس وقت کوئی دوست ہے, کوئی اچھا انسان ہے, تو میں سمجھوں گا وہ گنڈا پور ہے. وہ میرا حل مریم سے بھی اچھا سپورٹ ہے. جب اس طرح آپ, یہ میری رائے, آپ ڈس ایگری کر سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں آئی وڈ ریٹ عمران ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان ہسٹری. اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں وہ بہت پاپولر ہے, اور اگر اس کو ڈیفینڈ کرنے والے بندے گنڈا پور جیسے لوگ ہوں گے جن کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, ایموشنل کنٹرول نہیں ہے, لینگویج پہ کنٹرول نہیں ہے, اور وہ ابھی تک وہ جس طرح انڈیا نے کی تھی نا پاکستان سے جنگ بالی ووڈ سٹائل میں, کہ ہمارا دل کرتا ہے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا, لاہور پہ دل کرتا ہے, جو دل کرتا تھا انہوں نے سمجھا یہ بالی ووڈ کی فلم بناتے ہیں, اس طرح خبریں بناتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ گنڈا پور نے بھی نا وہ انڈیا کی فلمیں دیکھ کے سمجھا ہے کہ جو میرے دل میں ہے میں کہتا جو. بھائی 2 سال ہو گیا, کتنی کب کی آزادی آپ نے لے کے آنی ہے. میں سمجھتا ہوں ہاں ملک صاحب آپ کا جو تجزیہ ہے نا وہ نیازی صاحب کو بڑا پسند آیا ہے, مطلب ان کے بھجے ہوئے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ آ گئی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس تجزیے کو جاری رکھیں. دیکھیں 9 مئی ہوا, اس کی سزائیں مل رہی ہیں لوگوں کو, دیر سے مل رہی ہیں, ملنی چاہیے. اس کے اوپر میرے سامنے تینوں ونڈوز ہیں, ہر کوئی, ایون نیازی صاحب بھی اس سے ایگری کر رہے ہیں. اب وہ الگ نام ہے, ان کو کچھ نام پسند نہیں آ رہے کہ بھئی ان کو کیوں سزا ملی ہے. تو میں چاہتی ہوں ہم ایک اچھے ماحول میں پروگرام کریں. 9 مئی ہو گیا, یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اپنا پروگرام ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے لے کر چلے. تو آپ بتائیے کیا گنڈا پور صاحب کے اور کیا کیا خصوصیات بتا رہے تھے. نیازی صاحب بڑے محظوظ ہو رہے ہیں, بتائیں, جاری رکھیں. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو بہت بڑا ہارورڈ اسٹینفورڈ کو اگر یہ اسائنمنٹ دینا کہ یار ایک بہت پاپولر آدمی ہے, ایک دنیا کی 4تھی 5ویں بڑی پاپولیشن میں 60-70% لوگ اس کے ساتھ ہیں, نوجوان اس کے ساتھ ہیں, ہم اس سے جان کس طرح چھڑا سکتے ہیں. تو میرا لیے وہ ISI ناکام رہے گی, پاک فوج ناکام رہے گی, پنجاب پولیس ناکام رہے گی, گنڈا پور کر لے گا. مطلب آپ یہ پوائنٹ ہی نہیں میرا فالو کر رہے کہ اگر آپ تھیٹر کو, اگر آپ پنجابی تھیٹر سے اگر آپ اس طرح کر کے پاکستان کو چلائیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹ آپ سے ڈر جائے گی. بھائی انہوں نے تو پٹھونوں 2.5 سال کال کوٹھی چھوڑ دی, اس کا کچھ نہیں ہو سکا. اب میرا نہ ہی منہ کھلائے نا, تو آپ کو نہ کچھ سمجھ ہے. آپ صرف ٹکر بنانے کے لیے, لال سکرین کرنے کے لیے چھوڑیں گے نہیں. اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے, اگلے 7.5 گھنٹے بڑے اہم ہے, اگلا سال بڑا, اگلا لازمی ہے. گا کے ایک ہی میں رکھنا ہے. 2 سال لگاتے ہیں اور وہ بیچارہ جیل میں بیٹھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہاں کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ اس کی پاپولیرٹی ہے, اس کا نیریٹو ہے, نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی خامی ہے جس کی اس کو سزا مل رہی ہے وہ ڈس آرگنائزیشن ہے. ہاں نہ مردم شناسی ہے, نہ اس نے ٹیم بنائی, نہ پارٹی کو آرگنائز کیا, جس کی وہ سزا کاٹ رہا ہے. اگر آپ مجھے ٹائم دیں گے تو میں 5 اگست کو کچھ نہیں ہونا, یہ پھسکی بام ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں 5 اگست کو بھی کچھ نہیں ہونا, 15 اگست کو بھی کچھ نہیں ہونا, 15 جولائی کو بھی کچھ نہیں ہونا, 15 جنوری کو بھی کچھ نہیں ہونا, 15 مارچ کو بھی نہیں ہونا. جس طرح کی ٹیم آگے پیچھے کام کری ہے 15,000 سال. سر یہ 15 کرتے ہیں نا, آپ نے 2 سال کی آگے ٹائم لائن بتا دی ہے, یعنی اگلے 2 سال تک کچھ نہیں ہونا. اے دیکھ لو, اے ملک صاحب تسی کیتا ہے, میں کچھ نہیں کیتا. اگلے 2 سال بھی تسی عمران خان نو باہر نہیں کر رہے ہو نا بانی پی ٹی آئی نو. میں سمجھ گئی ہے نا. ہولڈ دس تھاٹ سر, یو لک سو گڈ اسمائلنگ. ملک صاحب یو لک سو گڈ اسمائلنگ, کیپ دا اسمائل آن یور فیس. راجہ صاحب یہ جو ملک صاحب باتوں باتوں میں کہہ گئے ہیں 15 جون تے 15 جولائی اگلے سال, اس کے بعد 15 دسمبر, یعنی کہ کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ اڈیالہ کے دروازے کھلنے ہیں. ایک تو اس کے اوپر کامنٹ کر دیں سر. لیکن سب سے بڑا کامنٹ جو میں چاہ رہی ہوں, جو کہ ہماری پچھلی کانورسیشن میں بات رہ گئی تھی, کہ کیا 9 مئی ایک سیاسی معاملہ ہے, اور کیا 9 مئی کو سیاسی معاملے کے طور پر ہینڈل کیا گیا ہے یا کیا جانا چاہیے؟ سر اس کو ضرور ایڈریس کیجیے گا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کسی حوالے سے بھی سیاسی معاملہ نہیں. وہ کہ کسی پولیس اسٹیشن پہ حملہ, کسی بس کا جلنا,
کسی شیشے کا ٹوٹنا بھی مہذب معاشروں میں سیاسی معاملہ نہیں ہوتا، اس سے آگے چلا جاتا ہے. لیکن پاکستانی سیاست میں یہ ایک سیاسی معاملہ رہا ہے. اجتماعات میں، احتجاجوں میں بسیں جل جاتی ہیں، ٹائر جل جاتے ہیں، پتھراؤ ہوتے ہیں، شیشے ٹوٹتے ہیں. لیکن یہ اگر آپ دیکھیں اس پورے خطے کی سیاست میں اور تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں اس قسم کا واقعہ سوائے ایک دو مقامات پہ، وہ بھی جب انقلابات آئے اور انقلاب آخری سٹیجز میں تھے، یعنی تقریباً آن دا ورج آف جو ہے وہ کمپلیشن یا سکسس، تو کچھ چند چیدہ واقعات ہوئے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اس کو بڑی خاموشی سے، بڑی خوبصورتی سے، بڑے ہلکے پھلکے انداز میں اس کو سیاسی معاملہ کہہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے. کیا یہ وہاں پر وہ کرنے گئے تھے بسنت منانے کے لیے، پتنگ اڑانے کے لیے کور کمانڈر ہاؤس میں گئے تھے؟ کہتے ہیں جی وہ لوگ انہوں نے آگ نہیں لگائی تھی، یہ ویسے گئے ہوئے تھے، یعنی اس قسم کے ماحول میں. اور اس میں ایک دلچسپ چیز ہے اور خوفناک خطرناک چیز ہے کہ پورے ملک میں، یعنی جہاں چاہے وہ میاں والی تھا، وہ متعدد پولیس سٹیشنز کے آگے سے گزر کے گئے. اور عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں نفرت کا نشانہ، غصے کا نشانہ پولیس ہوتی ہے. پولیس کے لوگ، پولیس کی گاڑیاں، پولیس کے تنصیبات، ضلعی انتظامیہ کی تنصیبات. اور یہ اگر ایک جگہ ہو جاتی تو چلیں آپ کہتے ہیں ایکسیپشن تھی، لاہور تھی. آپ راول پنڈی کو دیکھ لیں کہ جب مری روڈ جو اس کا مرکز ہے وہاں سے لوگ نکلے تو انہیں کمانڈ کیا تھی؟ راستے میں ڈپٹی کمشنر کچہری ہے، ڈپٹی کمشنر کے دفاتر ہیں، 3-4 پولیس سٹیشن آتے ہیں، وہ سیدھے جی ایچ کیو گئے چاروں طرف سے، جس طرف سے لوگ نکلے. کراچی میں یہی واقعات، پشاور میں یہی واقعات، آپ دیکھ لیں کہ گوادر تک. تو یہ کوئی عام چیز نہیں تھی. یہ اس لیے میں اس کو ایک سنگین چیز سمجھتا ہوں کہ آپ صرف یہ جو بھی میں بات بیان کر رہا ہوں اسی کو انالائز کر لیں. کسی جگہ کسی تھانے کا گملہ نہیں ٹوٹا اور وہ لوگ تھانے کے آگے سے پر امن انداز میں گزر کے تو انہوں نے جا کے ایم ایم عالم کا جہاز گرایا. یہ جو بھی نیازی صاحب بات کر رہے تھے اسی میجر عزیز بھٹی کی، کہ جس نے اس وقت تو کور کمانڈر ہاؤس کو بچا لیا تھا کہ بھارتی جرنیلوں نے رات وہاں آ کے بسر کرنی تھی. اور وہی اسی میجر عزیز بھٹی کی جو یادگار تھی، اس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے. اور یہ کیمراز کی ویڈیوز ہیں نا، یہ کوئی سیٹلائٹ کیپچر تو ہے نہیں. تو اس لیے یہ کہہ دینا ٹیکنیکل مشگافیوں میں کہ سی وہ نہیں دیا گیا، کلوز سرکٹ کیمرہ نہیں دیا گیا، فلاں کیمرہ دیا گیا، تو یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس کے لیے چاہے وہ 10 لوگ تھے، چاہے وہ 50 لوگ تھے، سب سے بڑے ذمہ دار تو وہ تھے کہ جنہوں نے، اب یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا کہ جس نے ماچس کی تیلی لگائی وہ کہیں جی وہاں پر تو اس کا فنگر پرنٹ موجود نہیں ہے. تو یہ قانونی مشگافیاں ہوتی ہیں. بڑے سے بڑے کیسز آپ نے دیکھا کہ وہ انہی بنیادوں پہ کہ جی وہ فلاں نے گواہی میں یہ لکھا تھا، ڈاکٹر نے یوں لکھا تھا، ہو جاتا ہے. لیکن واقعہ آپ نے وائنڈ اپ کر دیا، آپ نے سوال کیا کہ جی کیا یہ نہیں ہوا، تو کوئی آدمی کہہ دے کہ اس پورے جگہ پہ کبھی اس کے کسی فالس فلیگ آپریشن، کبھی کیا طریقے نہیں اختیار کیے گئے، اور اس کی کنٹینیوٹی جاری ہے. یعنی ریاست پاکستان کی پہ حملہ کرنے کی، اور اس میں جو بھی ہاتھ ہے، بیرونی یہودی ہے یا کوئی اور ہے، صہیونی ہے، تو وہ موجود ہے. آپ لوگوں کی سیاسی زندگی عذاب کرنے کی جو تیاری ہے وہ بالکل جاری ہے، کیونکہ 5 اگست سر گنڈا پور صاحب کو وہ غلطی مت کریں جو میں کر رہی ہوں، کیونکہ میں انڈر اسٹیمیٹ کر رہی تھی نا، بٹ مجھے پھر ملک صاحب نے بتایا کہ گنڈا پور صاحب کی کیا کیا خصوصیات ہیں. تو سر یہ جو 5 اگست کو یہ جو سارا رولا رپا ہونا ہے، آپ حکومت ہیں یا آپ ہی نے برداشت کرنا ہے، آپ ہی نے بھگتنا ہے اس کو؟ واٹس یور پلان؟ جی بالکل کوئی رولا رپا نہیں ہونا، چونکہ وہ اس سے پہلے بھی جتنے ہوئے وہ ہر دفعہ ڈیفیوز ہوئے، ہر دفعہ ڈائلیوٹ ہوئے، ہر دفعہ ڈسیپیٹ ہوئے، وہ بالکل کچھ نہیں ہونا. لیکن میرا آخری جملہ رہ گیا تھا کہ یہ وہ کنٹینیوٹی 9 مئی والی جاری ہے. ابھی 10 مئی 2025 کو پاکستان کی فتح، جس پہ کہ اس وقت پوری دنیا میں سوالات. میں ابھی کمبوڈیا گیا تھا، آسیان ممالک کی کانفرنس ایک تھی وہاں پہ، تو وہاں پہ 19 ممالک تھے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان میں سے 16 کے مندوبین نے مجھ سے کہیں نہ کہیں سائٹ پہ
کانفرنس کے علاوہ اس جنگ کے بارے میں پوچھا اور جہازوں کی تعداد کے بارے میں پوچھا، رافیل کی تعداد کے بارے میں. تو اس حالات میں بھی جب واشنگٹن میں اپنا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے یہ پچھلے ماہ، تو وہاں پہ پھر احتجاج کیا گیا، اور وہ کون سی دو لابیز تھی، ایک بھارتی لابی احتجاج میں شریک تھی اور ایک یہ لوگ تھے. تو اس لیے یہ بات، اس کو سیاسی رنگ بالکل نہیں دینا چاہیے، اور اس کو جب تک یہ مثال نہیں بنے گی، اس تاخیر کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب پیدا ہوا، لوگوں میں پریشانی پیدا ہوئی. تو یہ اس کا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو اس معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھنی پڑے گی اور رکھنی ہوگی، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، تاکہ مستقبل میں کوئی سیاسی جماعت خواب میں بھی یہ نہ سوچ سکے کہ اچھا وہ راجہ صاحب پاکستان. مجھے الاؤ کریں کہ میں آپ کو کلیرٹی لے دوں. کہاں ملے گی راجہ صاحب آپ کو ایسی اینکر جو آپ کو پی ٹی آئی سے کلیرٹی لے کے دے گی کہ 5 اگست کو کیا ہونے والا ہے؟ یا آپ کو اوور کانفیڈنس ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، کہ اصل میں کچھ ہو رہا ہے اور آپ ان کو انڈرمائن کر رہے ہیں؟ نیازی صاحب، 5 اگست کو جس طرح سے گنڈا پور صاحب فرما رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کی تحریک شروع کریں گے، سر میں کنفیوز ہوں. یہ 5 اگست سے آپ نے تحریک شروع کرنی ہے، یا یہ کہیں وہی تحریک تو نہیں ہے جس کے بارے میں ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم میں نے سنا تھا کہ 5 اگست کو ایک تحریک ہوگی جو کہ نقطۂ عروج پر جائے گی؟ یہ نقطۂ عروج پر والی تحریک ہے کہ آپ اس کا ہم بوم دیکھیں گے، یا یہ 5 اگست سے شروع ہوگی؟ مجھے ذرا یہ کلیرٹی دے دیں تاکہ پھر یہ بیچاری جو حکومت ہے سادہ سی، آپ کی جو اپوزیشن ہے، کوئی پھر اپنا لاہے عمل بیچارے تیار کر ہی لیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. جی نیاز صاحب. جی اچھا، میں پہلے تو بینس ایک لائنر پہ آپ کو جواب دے دوں کہ یہ جو جج ہے نا، جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، یہ جو اے ٹی سی کے جج ہوتے ہیں، یہ تمام ہوتے ہیں سینٹر کے انڈر، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے انڈر، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ نے کہا کہ ان 5 یا 4 بندوں کا نام بتائیں. میں کبھی بھی نہیں کہہ رہا کہ جو ہے آپ کا 9 مئی کا کوئی بھی منصوبہ ساز ہے، کوئی بھی اس میں انوالو ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن یہی مقدمات بری بھی ہوئے اور اوپر جب ہائی کورٹ میں آئیں گے تو آپ دیکھنا کہ ان کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. اور یہ الٹیمیٹ کورٹ نہیں ہے، یہ جو اے ٹی سی کی عدالت ہے، جس جج صاحب نے سزا دی ہے 15 سال، تو اس نے بھی جج نے سائفر والے کیس میں سزا دی تھی. آپ کو پتہ ہے کتنی سزائیں ہوئیں جو جا کے اوپر سیٹیسائیڈ ہو گئی. اور آپ 9 مئی کا آپ کہیں کہ جو بھی منصوبہ ساز ہے، جو بھی اس میں انوالو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مذمت کرتے ہیں. اب اگلی بات پہ آ جائیں، اس پہ ہمارے احتجاج پہ. اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 35 سال میری وکالت ہے، اور 5 FIR راجہ صاحب کو بتائیں اور طاہر صاحب کو میرے اوپر 7-8 یہ کیا ہے. یعنی میں بھی آپ کے پروگرام پی ٹی وی میں آ کے میں دہشت گرد ہوں، جو اگر میں نے کہیں گیا. اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیسفل پروٹیسٹ. ہم 2 سال روڈ پہ عدلیہ کی تحریک میں ہمارا کالا کوٹ اور کالی ٹائی ہوتی تھی. میں کہتا ہوں کہ میرا اسلحہ جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، آپ بیٹھ کر کے آرام سے شو بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تتی ہواؤں سے بچا کر رکھے. آپ نے تتی ہوائیں ابھی برداشت بھی نہیں کی ہیں کیونکہ آپ اس طرح کی سیاست نہیں کر رہے ہیں. کنٹینیو سر. نہیں، ہم گرم ہوا سے ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ میں بطور وکیل کتنے سخت جملے سنے. مجھے فارمر چیف جسٹس صاحب نے کہا، جب میں نے کہا کہ ٹرائیبیونل بنائے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا لائسنس کینسل کر دوں گا. یہ بڑی تتی ہوا تھی. تو میں نے کہا کہ جی میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا. ود ان دا پیرامیٹر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خلاف ایک آبزرویشن ہے، اور اس آبزرویشن کے تحت آپ اپنے کو ریکیوز کر لیں. ریکیوز مین کہ یہ میرا رائٹ تھا. تو تتی ہوا تو ہم برداشت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اعصابی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی ڈنڈا لے کے آ جاؤں گا یا سوٹا لے کے آ جاؤں، لڑائی کر لوں گا. دیکھیں، عمران خان نے 25 کروڑ عوام سے ووٹ لیا ہے. آپ مان جائیں، قوم مان رہی ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے، جو بھی مجھے ملتا ہے وہ مجھے کہتا ہے وکیل صاحب عمران خان کب بہہ رہے گا. اب لوگوں کے فیصلے کو مانیں. آئین کہتا ہے کہ رائٹ آف ووٹ جو ہے، جو آپ اور میرا ہے، میں آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ تو کورٹس کے تھرو ہی وہ باہر آئیں گے نا. اگر آپ بھی اس چیز کو ایڈووکیٹ کر رہے ہیں، نیازی صاحب الاؤ می ٹو کمپلیٹ، کہ اگر آپ بھی اسی چیز کو ایڈووکیٹ کریں گے کہ جتھا آئے اور پھر جتھے کے نتیجے کے اندر جو ہے آپ کے لیڈر باہر آئیں، تو سر میں تو پھر کوسچن کروں گی نیازی صاحب کہ آپ کہاں پریکٹس کرتے رہے اور کیسے پریکٹس کرتے رہے. جی سر. میں نے دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں، میری بات سن لینا. یہ تو کوشچن ہی میں نے نہیں کیا. میں نے جتھے کی بات کب کی ہے؟ میں نے یہ کہا ہے
کہ جب لوگوں نے الیکشن جیتا 8 فروری کو، عوام نے ووٹ دیا ہے، اور جب ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ جی ٹریبیونل بنا دو، اور سپریم کورٹ کے فارمر چیف جسٹس اس کے پنجاب کے کہتے ہیں ٹریبیونل بنا کے دیتے ہیں، تو الیکشن کمیشن اس کو لے جاتا ہے۔ ہم کون سا جتھا لے کے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ٹریبیونل بناؤ جنہوں نے 120 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں آپ بھی سارے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے، میری ریکویسٹ ہے کہ حق کی بات کرو، اس کو پروموٹ کرو، جو چیز ہے جو مراد ہے کہ آپ ایک آدمی کو سزا دے رہے ہیں۔ کرتے ہیں ملک صاحب، حق کی بات کریں گے۔ مجھے 5 اگست کا ذرا پلان بتا دیں سر، 5 اگست کا بتا دیں، نقطہ عروج ہے کہ شروعات ہے، کرنا کیا ہے؟ مجھے کلیئرٹی تو دے دیں۔ میں بتا رہا ہوں، تحریک کبھی نہیں رکی۔ جو تحریک ہوتی ہے نا، موومنٹ، وہ چلتی ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اور وہ تحریک ہے رول آف لا کی، یہ چلتی رہے گی۔ 5 کو خان صاحب نے کہا کہ یہ نقطہ عروج پر ہوگی کیونکہ ان کے 2 سال پورے ہو رہے ہیں، اور یہ بھول جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عوام اب ایجوکیٹ ہو چکی ہے، عوام کو سارا کچھ پتہ چل چکا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کلب پاکستان کو کلب سمجھ کے عیاشی کر رہے ہیں۔ دیکھیں 2 جنگ ہیں، ایک آپ کے 78 سالہ نظام کے خلاف، بینیفیشریز کے خلاف عوام کھڑی ہو گئی ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ عوام ہے، اور عوام یہ چاہتی ہے کہ جہاں تبدیلی آئے، آپ اور میں شاید نہ بھی چاہوں، عوام چاہتی ہے۔ اور عوام کو نہ نکلنے کے لیے جو ہم ابھی نکلے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے پہلے منسٹری سے آرڈر جاری کیا دی کہ آپ دیکھنا ہم آپ کو کس طرح نمٹتے ہیں۔ ان کی سٹیٹمنٹ نکال کے سنیں کہ آپ آئیں، ہم نے آپ کا بندوبست کر لیا۔ بھائی ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارا پوائنٹ آ گیا، I have to wrap up۔ ملک صاحب ذرا حق کی آخری 2 جملے بول دیجئے تاکہ سب سکون اور ٹکور کے ساتھ اپنے گھروں کو جائیں۔ جی سر، حق کی آواز نکالیں ملک صاحب۔ جو اوپننگ کیا میں وہی کروں گا۔ میں سمجھوں گا بالکل 9 مئی نہیں ہونا چاہیے۔ فوج کی عزت ہم سب کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، مگر ایک بات پکی ہے، اگر یہ نظام پاکستان کی سیاست کو عدالت سے ٹھیک کرے گا تو ہم دائرے میں گھومتے رہیں گے، ٹارچر میں رہیں گے۔ بھٹو کو اس نظام نے پھانسی دی عدالت نے، 5 دفعہ سندھ میں اس کی حکومت بنی، 3 دفعہ فیڈرل حکومت بنی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، عدالتوں سے سیاست نہیں بدلتی۔ خدا کے لیے انف از انف، لوگوں کے پاس جائیں، جو وہ کہتے ہیں اس کو مانیں۔ ٹھیک ہے جی، لوگوں کے پاس جائیں، جو وہ کہتے ہیں اس کو مانیں۔ راج صاحب آپ کو مل گیا ہے، بہت بہت شکریہ تینوں کا جوائن کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ہم کل ملاقات کریں گے۔ مین وائل آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔